नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर माह रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार और सहर के मौक़ों पर ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान पेश किया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा सादिया साहिबा, जो सोशल एक्टिविस्ट होने के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ हैं और जामिअतुस सालिहात रामपुर से आपने आलिमियत की सनद ली है। आपकी तारीख़ इस्लाम पर और उलूम दीन पर बड़ी गहरी नज़र है। एक बेहतरीन मुफ़क्किर होने के साथ साथ आप बेहतरीन मुक़र्रिर भी हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मोहतरमा आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया जी। रमज़ानुल मुबारक में दो उम्मुल मोमिनीन, दो उम्महातुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा सैयदा कायनात दुख्तरे रसूल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ है। और साथ ही 17 रमज़ान को जंग बदर हुई है। फिर फ़तेह मक्का भी इसी माह मुक़द्दस में पेश आया और फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत भी इसी माह में हुई है। तो आज हम मोहतरमा सैयदा सादिया साहिबा से उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये अब तक के उम्महातुल मोमिनीन पर मैं समझता हूँ कि ख़वातीन अगर इज़हार के ख़याल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी मकसद के तहत आज हमने मोहतरमा सैयदा सादिया को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो आपसे पहला सवाल ये हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा ने किस तरह सादा और मिसाली ज़िंदगी गुजारी। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं बहुत मशकूर हूँ अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त साहब की कि इस तरह के प्रोग्राम टीवी पे या चैनल्स पे आना आज के दौर में, क्योंकि यंग जनरेशन जो है हम देख रहे हैं दिन ब दिन किस तरह से दुनियावी तालीम में मुब्तला होकर दीन की तालीम से बहुत दूर होती जा रही है। और मैं समझती हूँ कि दीन का इल्म ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी एक जो ख़ास हिस्ट्री है उसका जो पस मंज़र है वो जहनों में ताज़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखिए, फ़ातिमतुज़ ज़हरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही जिसे कहते हैं कि डियरेस्ट अज़ीज़ मतलब कि औलाद थी, और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो औलादें थी उनमें ये सबसे छोटी बेटी थी। तो जाहिर सी बात है छोटी होने की वजह से भी कुछ एक ख़ास माँ बाप का इनकी तरफ लगाव था। ये 5 साल की थी जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनका इंतकाल हो गया था, और ये जो इंतकाल हुआ था उसे भी गम का साल कहा जाता है। असल में क्या हुआ था कि शेब अभी घाटी में जब ये कैद किए गए थे और इनका सोशल बाइकआउट हुआ था, तो उस टाइम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार पड़ गई थी। कुछ तो उम्र का भी एक तकाजा था, और उसके बाद खैर वो चली गई इस दुनिया से। तो इनके शौहर अली रज़ियल्लाहु अन्हा मतलब एक क्या कहते हैं कि नबी की बेटी जी, और फिर एक नबी के ही अपने खून से उनको शौहर भी मिला जी। जबकि ऐसा था कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए पहले पैगाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से आया था, लेकिन आप सबने खामोशी इख्तियार कर ली थी। क्योंकि जब हम बात दीन की करते हैं, जब हम बात नबी की और उनके ख़ानदान की करते हैं, तो तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की हिकमत से पहले ही तयशुदा थी। मतलब आप ससम के भी अज़वाज मुतहरात जो थी वो तय थी। इसी तरह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह जो था वो भी अल्लाह की तरफ से पहले से तयशुदा था। तो देखिए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जोड़ जो था ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल कपल थे ये। और फिर हमको मालूम ही है कि इन्हीं की नस्ल से इतना बड़ा करबला जो है वो हमारे सामने निकल कर आता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा शर्फ बख्शा था। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनकी जो बाकी की 3 बहनें थीं उनकी शादियाँ हुई, उनकी शादियों में भी मसले रहे, और एक शादी नहीं हुई, टूटी, कोई बेवा हुई, कोई तलाकशुदा हुई। लेकिन वो फिर भी क्या था कि उतनी अजियतें उन्होंने नहीं देखी जितनी अजियत जो थी वो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखी। उसकी वजह क्या थी कि जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु से आप ससम ने इनका प्रपोज़ल रखा, रिश्ता रखा,
اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ سسم نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود دیا. اچھا اب آج معاشرے میں کیا ہے, مطلب ہمیں ہر موقع پہ ایک سوچ, ایک فکر جو ہے یہ ذہن کو ہمیں کھولنا چاہیے کہ ہم یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں, آج ہم جو یہ بات کر رہے ہیں تبصرہ ہے, یہ صرف ایک نالج نہیں ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. باپ کا لڑکی کا رشتہ پرپوز کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے, جیسا کہ یہ ہمیں غیر قوموں سے یہ کچھ چیزیں مل گئی ہیں جو ہم نے اپنے اندر رائج کر لی ہیں, جبکہ باپ کا اپنی بیٹی کے لیے خود فکر مند ہونا یا کوئی اچھا لگے وہاں رشتہ لے کے جانا, یہ اسلام سے ثابت ہے, آپ سے نے خود کیا ہے. تو جب علی رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا رشتے کے لیے, جب پرپوز کیا گیا, تو علی رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ میں بہت مطلب کہ جسے کہتے ہیں غریب ہوں, ابھی غریب کا مطلب یہ کہ صاحب وہ نہیں ہوں, ویلتھ نہیں ہے, اور میرے پاس اس وقت کوئی کام ایسا نہیں ہے, میں کیا کھلاؤں گا کیا دوں گا. تو آپ سے نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, تو بولے ایک زرہ ہے جو پہنتا ہوں جنگ میں جانے کے لیے. دیکھیے یہ وقت کے امام بولے جاتے ہیں, یہ خلیفہ رسول رہے ہیں, اور ان کی زندگیاں کیسی رہیں کہ ایک زرہ تھی جس کو اہم سمجھتے تھے, کیونکہ اسی پہ تو ان کو غزوے کرنے تھے, اسی پہ تو اسلام زندہ تھا. تو کہنے لگے, تو آپ سے نے کہا اسے بیچ دیجئے. اسے بیچ کے آئے اور اسی پیسوں سے کچھ سامان گھر کا خرید لیا, ایک حجرہ ملا ان کو, اور پھر دعوت ولیمہ دے دی گئی. یہاں پہ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ نکاح اہم نہیں ہے, نکاح سادگی سے ہونا چاہیے, اہم جو ہے وہ ولیمے کی دعوت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ دعوت برکت کی دعوت ہوتی ہے. تو آپ سے نے جن چیزوں کو کیا ہے اور کہا ہے, ہم ان کو کیوں آج اگنور کرتے ہوئے جاتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو بہت فخر سے مسلمان کہتے ہیں. بہرحال تو کیا ہو گیا کہ شادی کے 10 سال آپ نے بڑی مشقت اٹھائی, کیونکہ بالکل علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسا مطلب کیا کہتے ہیں فائنینشیل اسٹرانگ نہیں تھے. تو یہ تھا کہ خود ہی اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی نکالنا اور چکی میں آٹا پیسنا, یہاں تک کہ ہاتھ میں چھالے آ جاتے تھے. ایسا بھی وقت آیا کہ آپ روتی ہوئی آپ سسن کے پاس گئیں اور التجا بھی کری کہ میری کچھ امداد کی جائے, یا مال غنیمت میں جو غلام آتے ہیں کم سے کم ایک غلام مجھے دے دیا جائے. تو آپ سسن نے انکار بھی کر دیا اپنی بیٹی کو, اور یہ کہہ دیا کہ یہ ابھی تمہارے لیے نہیں ہے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جسٹس ہمارے اسلام میں کتنی اہم ہے, کہ یہاں پہ آپ سسم نے یہ ہرگز نہیں دیکھا کہ یہ میری بیٹی ہیں, اور یہ بھی نہیں کنسیڈر کیا کہ وہ واقعی بہت تکلیفوں میں ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا, غزوہ خیبر کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا, تب جا کے تھوڑا سا مال غنیمت ایسا ملا جس میں علی رضی اللہ عنہ کو جب حصہ ملا, تو 10 سال مشقت کے گزارنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی ان کی زندگی تھوڑی بہتر ہوئی. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, صرف ان کو الزہرا نہیں کہتے. زہرا مطلب تو ہوتا ہے ویسے چمکنا, ان کو الصدیق کہا جاتا ہے, المحدثہ کہا جاتا ہے, ام ابیہا کہا جاتا ہے, سیدہ نساء الجنہ کہا جاتا ہے, بہت سارے ناموں سے ان کو بلایا جاتا ہے, البتول کہا جاتا ہے. اور ان کے 4 مطلب کہ اولادیں تھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی, ایک تو حسین, زینب, حسن, ام کلثوم, اور اس کے بعد محسن. یہ محسن جو تھے ان کے یہ ایک بیٹے, یہ بچپن میں ہی مطلب کہ فوت ہو گئے تھے. جی. اور جب تک یہ زندہ رہی علی رضی اللہ عنہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا, جو بھی نکاح کیا ان کے انتقال کے بعد کیا. 29 ایئرس مطلب 29 سال کی عمر میں یہ وفات پا گئی تھی 3 رمضان. اور آپ سسن کے جانے کے وصال کے 6 مہینے کے بعد, ہاں یہ فتح مکہ میں آپ سسن کے ساتھ تھیں. مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ آن دا ہول, ہم تو بہت سمری بتا رہے ہیں بہت پریسائز کر کے, کہ اپنے والد کے ساتھ ہر خوشی غم میں ان کا ساتھ رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے وار سے گزرے تو آپ ساتھ رہیں, زخم آیا تو دھونے لگیں, بھوک میں رہیں تو اپنے والد کو یاد کرتی رہیں, جب کھانا ملا تو آدھا کھانا والد کو پہنچاتی رہیں, جب والد کو فتح ملی تو ان کے ساتھ رہیں. اور شوہر کے ساتھ یہ جو انہوں نے ایک شادی شدہ زندگی گزاری, تو وہ تکلیفوں کے باوجود بھی کبھی کوئی شکوہ یا شکایت ہمیں ایسی نہیں سننے کو آتی کہ انہوں نے غلطی سے بھی کی ہو. تو یہ ایک بہترین بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ماں, کیونکہ کربلا میں جو شہید ہوئے جن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام دوبارہ زندہ ہوا, وہ انہی کے صاحبزادے تھے. تو ماں, پھر بیٹی بھی, اور اس کے بعد ایک بہترین بیوی, کس طریقے سے صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ اور انہوں نے زندگی گزاری. یہ تینوں چیزیں کیریکٹر ہم کو ان سے بہت اچھے دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آج اگر عورت جو ہے اپنے لیے دیکھنا چاہے کہ بینگ اے مسلم وومن میرا رول کیسا ہونا چاہیے ایک مدر کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے, تو ہم پڑھ سکتے ہیں ان کی بایوگرافی. آپ نے بتایا کہ بہت ہی مشقت کی زندگی انہوں نے گزاری,
تو دیکھیے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ حضرت علی کے گھر میں کوئی سہولتیں نہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور پوری اطاعت فرما برداری وفاداری انہوں نے نبھائی، تو اور بہت ہی محنت مشقت سے انہوں نے کام کیا اپنے گھر میں، آپ نے بتایا۔ تو آج ہماری خواتین جو ہے رشتے کے معاملے میں دیکھتی ہیں کہ خاندان کیا سہولتیں ہیں کیا نہیں ہیں، اور ہمیشہ گھر میں کام کاج کرنے سے بھی وہ اعتراض کرتی، پرہیز کرتی ہیں، نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ تو جب سیدہ کائنات کا یہ عمل ہے تو ہماری خواتین کو ان سے کیا رہنمائی لینا چاہیے؟ دیکھیے جنت کی خاتون ہونے کے علاوہ جنت کی خاتونوں کی سردار کہی جاتی ہیں، تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں ہم لڑکیوں کے رشتے وغیرہ کی طرف بڑھتے ہیں یا سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کتنے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور اسلام میں پریکٹسنگ، یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سے ہم نے بھی یہی دیکھا۔ ایک تو یہ کہ ان میں جو علی رضی اللہ عنہ پہلے بچے کہے جاتے ہیں جو مطلب کہ ایمان لائے اور اسلام کے لیے وہ جو ہر وقت جسے کہتے ہیں کہ بس تیار رہتے تھے، کہ وہ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ آدھے کھڑے ہی پوزیشن میں رہتے تھے کہ اب رسول اللہ مجھے حکم کریں اور میں نکل جاؤں۔ یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ تقوی، یہ اب کیا کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو بات تھی، یہ میں سمجھتی ہوں انسان کو بہترین انسان بناتی۔ تو ہمیں بھی اپنی بچیوں کے لیے جب رشتہ دیکھنا ہے تو ہمیں بہترین انسان دیکھنا چاہیے، ایک بہترین جسے کہتے ہیں کہ کمانے والا یا صرف بہترین گھر پرووائڈ کرنے والا۔ یہ ہمارے اسلام میں عورتوں کا میں سمجھتی ہوں کہ مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سبق ملتا ہے ہمیں، اس سے غور کرنا چاہیے۔ تو وہی دیکھیے کہ آج کل کی خواتین کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، جبکہ دیکھیے امہات المومنین کا آگے بھی ہم ذکر کریں گے تو وہ کس طرح انہوں نے سمجھوتا کیا حالات سے اور اپنے آپ کو تمام مشقتوں سے گزارا۔ وہ چاہتی تو بہت سارے وسائل ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے امت کو ایک سبق، ایک پیغام اپنی زندگیوں سے دیا ہے۔ تو میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پردے کی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت اہمیت کے ساتھ آتا ہے کہ آپ کا وصال بھی ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ رات کے وقت آپ کا تدفین کا جو عمل ہے اس کو انجام دیا۔ تو آج بے پردگی بہت عام ہے ہماری خواتین میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حجاب یا پردہ کیا ہے، یہ سمجھ لیں گے۔ پردہ یا حجاب صرف کچھ اوڑھ لینے کا ہی نام نہیں ہے۔ دیکھیے احساس کا پردہ، جذبات کا پردہ، نظر کا پردہ، ہماری سماعت کا پردہ اور ہماری زبان کا پردہ، یہ جو چیزیں ہیں، احساس میں شرم ہے، نظر میں اگر شرم ہے، اور جب ہماری سوچ جو ہوتی ہے، ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں اس میں اگر حیا باقی ہے تو عین حجاب کا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے جو اہم چیز ہے کہ جسم کو ڈھانکنے کا نام جو ہے پردہ ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ محرم نامحرم کا صحیح فرق۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہماری بچیاں، ہم آج یہ تو میں نہیں کہوں گی، غلط ہوگا کہنا کہ ہماری بچیاں کیوں کوئیڈ میں پڑھتی، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو ہم پڑھائیں یا تو ہم گھر بٹھائیں، اور جب ہم پڑھانے پہ آتے ہیں تو ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ کوئیڈ کالجز اور اسکولز مہیا ہوتے ہیں، مخلوط تعلیم۔ تو اب جب ہماری لڑکیاں حجاب میں اس طریقے سے گھر سے نکلتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ان کی پلکیں بھی نہ دکھیں، آنکھیں بھی نہ دکھیں، اتنا پہناوا ہے، پہناوے کی سمجھ ہم کو ہے، لیکن وہی ہماری لڑکیاں جب اداروں میں جا کے وہاں خلط ملط ہوتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، دوستیاں کرتی ہیں، اور ایک چیز ہے صرف محرم نامحرم کا ہی فرق نہیں، ایمان، دین، اس کا بھی ایک لحاظ ہونا چاہیے۔ میں ایک دیندار عورت ہوں، میں ایک نبی کی امت سے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کا شرف بخشا ہے، یہ سوچ ہر وقت اگر ہمارے ساتھ چلے تو ہماری نظر، کان، ہماری زبان ہمیشہ جو ہے پردے میں رہے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو گھر سے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اندرونی طور پہ ہم اپنے اندر شرم محسوس کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ جو ہے اپنے آپ ہی ہم اپنے آپ کو چھپانا پسند کریں گے۔ جی جی،
تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا تعارف جی آپ پیش فرمائیں. جی ہاں 10 رمضان آپ کی وفات کا دن مانا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر یہ پہلی ہماری مطلب کہ عورت تھیں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا, مطلب نبوت آنے کے بعد آپ جب نبی ہوئے تو آپ جیسے ہی غار حرا سے آئے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے اور آپ نے بتایا پورا واقعہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا, تو اس وقت آپ جو تھیں پہلے تو آپ سسم کے اوپر ایمان لے آئیں اور آپ نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں میں بغیر اس میں دیر کیے ہوئے اس کو فوراً جو ہے قبول کرتی ہوں کہ آپ سچ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان ایک چیز. دوسرا یہ کہ دیکھیے خدیجہ بنت خالد یہ ایک بہت بڑے مکہ کے ٹریڈر تھے, ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے خالد ابن اسد مرچنٹ تھے مکہ کے, تو ان کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے باپ کا پورا بزنس سنبھالا. ٹھیک ہے, ان کی پیدائش بھی مکہ میں ہوئی اور ان کی وفات بھی مکہ میں ہوئی. ان کی شادی کے 15 سال کے بعد آپ سسم کو نبوت ملی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ 15 سال میں 7 بچے, 4 بیٹیاں اور کیا کہتے ہیں 2 بیٹے آپ سسم کو انہوں نے دیے. اور ان کی یہ آلریڈی 2 بار پہلے سے وڈو تھی, 2 شادیاں ہوئیں, دونوں سے بھی یہ وڈو ہوئی تھی, ان سے بھی ان کے بچے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں چونکہ یہ بہت زیادہ سننے میں چیزیں آتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹریڈ کرتی تھیں. تو آپ سسم کو انہوں نے اپنا مال دے کے بھیجا اور پھر اپنے غلام کو بھیجا جس نے آ کے بتایا, آپ کی خوبیاں بتائیں کہ آپ کتنے سچے ہیں, آپ کتنے ایماندار ہیں. تو اس سے یہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو گئی اور انہوں نے اپنا پیغام خود بھجوایا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرتی ہوں, دیکھیے ہر چیز کیسے حکمت سے ہے اللہ کی, کہ کنواری لڑکی کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی گارجین ہو, اس گارجین کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی شادی شدہ وڈو ہے یا طلاق شدہ ہے تو ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی گارجین موجود ہو. وہ اگر خود مختار ہیں تو اپنا پیغام بھیجا سکتی ہیں یا ان کو پیغام آتا ہے تو قبول کر سکتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور ان کے اوپر ایک بوال مچا دیا جاتا ہے, جبکہ کیا ہے یہ چیزیں جو چھوٹی ہیں اگر ہم ان کو چھوٹا رکھیں تو معاشرے کی کئی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اب آج کل دیکھیے کسی بیوہ کی شادی ہونا ایک بہت ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, بہت معیوب ہو گیا یا کیا ہو گیا. تو یہ واقعات ایکچولی بیان بھی اسی لیے کیے گئے ہیں. تو حضور کی یہ سنت رہی ہے, اس سنت پر تو کوئی کہتا نہیں ہے, روشنی ڈالتا نہیں, بالکل ان چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے ہمارا, کیونکہ ہم نے بیوہ سے نکاح کرنا ایک سوشل جسٹس کا بہت بڑا پیغام ہے. جی ہاں بالکل. اور بزنس وومن تھی, یعنی آج اگر عورت خود مختار ہو کے کماتی ہے اور اپنی لمٹس میں جو اللہ نے شریعت کی ایک حد مقرر کی اس کے اندر رہ کے کوئی کام کرتی ہے یا اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کیا کر لیا ہے, ہم نے یا تو بہت زیادہ ہم نے پیر باہر نکال لیے ہیں, ہم فیمنزم اور لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر ہم نے کیا کر دیا ہے کہ بالکل معیوب مان لیا ہے کہ نہیں جی بھوکے مرنا پسند کریں گے اور قسم اس میں رہیں گے, پرسی کی حالت میں رہیں گے اور عورت کام بھی نہیں کرے گی. تو ایک حد رہ کے اسلام آپ کو بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا. میں کہتی ہوں آج پوری دنیا چیختی واٹ از وومن امپاورمنٹ, دس از دا وومن امپاورمنٹ. خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن, وہ بھی مطلب کہ بہت بڑے خاندان کی ایک بڑی پیسے والی عورت, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنا پیغام آپ سسم کو بھیجا, آپ سسم نے قبول کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے نکاح میں آ گئی. لیکن دیکھیے جیسے ہی نکاح میں آتی ہیں, اب اچھی بات سوچیے آپ کہ آپ سسم سے عمر میں بڑی, رتبے میں بڑی, شہرت اور پیسے کے معاملے میں ویلدی وومن کہی جاتی تھی, بڑے بڑے قریش کے سردار جو تھے وہ اپنا پیغام ان کے پاس بھیجا کرتے تھے, مطلب بہت اسٹرانگ پوزیشن رکھتے تھے. جیسی ہی یہ بیوی بنتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پورا سبمسو کر دیا, کیونکہ آپ سسم شوہر ہوتے ہی ان کے اب حاکم ہو گئے. اس چیز کو عورتوں کو قبول کرنا ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد قوام ہے. قوام کا مطلب ہے وہ حاکم ہے, کیونکہ اس کو ہم نے مضبوط بنایا, ہر طریقے سے مضبوط بنایا. آج عورتیں کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی, نہ تعلیم سے, نہ کسی طریقے سے کوئی بیک گراؤنڈ لیتے ہوئے, نہ اسٹیٹس رکھتے ہوئے, نہ کوئی خوبی رکھتے ہوئے, ایک شادی ہوتے ہی وہ سمجھتی ہیں کہ اب میں گھر کی مالکین ہو گئی, اب میرے فیصلے چلیں گے, گھر میں اونچی آواز میں بات کرتی ہیں, شوہروں کو سمجھتی ہیں کہ اب برابری کا معاملہ ہو گیا. قطعی نہیں, میں اس چیز کو کنڈم کرتی ہوں. عورت مرد کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی. عورت جو ہے وہ سبمسو ہے اور اس کو سبمسو ہی رہنا پڑے گا, اسی میں اس کی بقا ہے. قرآن میں آتا ہے, آپ سسم کی حدیث ہے کہ نماز پڑھے عورت, روزہ رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی. ان تینوں چیزوں میں سے آپ دیکھیے کہ نماز, روزہ, عبادت کے ساتھ
شوہر کی اطاعت کو شامل کر دیا۔ جی، تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وومن ایمپاورمنٹ کی بہترین مثال، اس کے باوجود اتنا اسٹیٹس رکھنے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو خود سپردگی کر دی۔ بہت اچھا پیغام دیا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ غم گسار رسول تھیں اور آپ نے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ دیکھیے ایک شوہر کی بیوی کو کس طرح معاونت کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کے کردار میں ہم کو بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ بہت بڑا ہے، جی ہاں۔ جیسے ہی مطلب نکاح ہوا تو آپ نے کیا کیا، اپنے پیسوں سے اپنی کمائی ہوئی اپنا جو بزنس تھا اس تمام دولت کو آپ سسم کے سامنے حاضر کر دیا کہ بھئی اب آپ میرے شوہر ہیں، آپ سنبھالیے۔ اور شیب ابی گھاٹی میں جب سوشل بائیکاٹ ہوا اور سب قید کیے گئے تو آپ کا سوشل خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا ہے نا، لیکن انہوں نے کہا جب میرے شوہر وہاں ہیں تو میں گھر میں آرام سے کیسے رہ سکتی ہوں، تو آپ بھی چلی گئیں، جبکہ وہاں جانے کے بعد بھوکی رہیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں اور اسی کی وجہ سے علالت آئی، بیمار ہوئی اور پھر آنے کے بعد انتقال کر گئی۔ تو دیکھیے نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو شوہر کی اطاعت کے عوض جنت دے رہا ہے، اس سے اچھا سودا انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں دنیا میں بڑی مرچنٹ کیوں بنوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بڑا بزنس کر رہی ہوں، بزنس ہو گیا ان کا۔ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ بیوی ہونے کا جو ایک رول ماڈل ہمارے سامنے چھوڑا ہے، میں سمجھتی ہوں، معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ہم عورتیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں، کہ ہم چاہیں تو جسے کہتے ہیں کہ ان کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، ہم بن نہیں سکتے، دین کی طاقت ہے ہمارے پاس، جذبہ ہے، اسلام ہے، ہمیں اللہ نے خوش قسمت ہے کہ ہمیں دیا ہے، اسلام سے نوازا ہے۔ ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے نا، یہ ایک حصے کو لے لیتے ہیں، ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے سوچا نماز پڑھنا آسان ہے، نماز لے لی، روزہ آسان ہے، لے لیا۔ جہاں لگا کہ اطاعت میں تکلیف آ سکتی آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ پھر آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی کون سی زوجہ سے محبت فرماتے تھے؟ دیکھیے پوچھا جب گیا، حدیث ہے صحیح ستہ میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ تو مجھ سے ایک دو بار اس بات پہ ڈیبیٹ ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے جو کیا کسی نے نہیں کیا۔ یہ صحیح بات ہے، ان کی 11 بیویوں میں سے ضرورت بھی نہیں پڑی، پڑتی تو شاید وہ لوگ بھی کرتی۔ لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپ سے سب نے نام لیا تو اس لیے لیا کیونکہ تب خدیجہ رضی اللہ عنہ باحیات نہیں تھیں۔ تو جتنے لوگ زندہ ہیں ان میں کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری حدیثیں منقول ہیں جس میں آپ نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت، ایسا کر کے مخاطب کیا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ آپ سسم کو اتنی زیادہ عزیز تھیں کہ کئی بار انہیں بھی حسد اور رشک پیدا ہوتا تھا۔ مطلب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا، یہاں تک کہ ان کی دوستیں کبھی کچھ کھانے کے لیے آتا تھا تو آپ سسم کچھ اس میں سے نکال کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دوستوں کو بھجوا دیا کرتے۔ یہ طریقہ تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے محبت کے اظہار کا، کیونکہ جو ساتھ جس طرح انہوں نے دیا، وہ پہلی عورت جو ان پہ ایمان لائیں سب سے پہلے، پھر اپنی ساری دولت ان کے قدموں میں رکھ دی اور جس طرح سے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، یہ ایک بیوی کے اطوار بھی ہیں اور یہ ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے ایک مسلم عورت کے بھی یہ رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو اب ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ جی دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ 17 رمضان اس مہینے میں جو آئے گی وہ ان کی وفات کا دن کہا جاتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہاں بتا دوں کہ ذرا سا چونکہ کیا کہتے ہیں کہ اختلاف بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بہرحال مگر ہمیں زیادہ تر حدیثوں میں 17 رمضان ملتا ہے۔ یہ آپ سسم کی تیسری بیوی تھی اور سب سے کم عمر کی آپ کی زوجہ تھی۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کم عمر لگا دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیے آپ کا نکاح جو ہے وہ آپ کے اصل نکاح جو دنیا میں ہوا اس سے پہلے ہی خواب میں جبریل علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہرے کپڑے میں لا کے دکھا دیا تھا خواب میں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہونا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہے، یہ طے تھا اور آپ خواب میں دیکھ چکے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ بہت کم عمر میں ہوا اور آپ سسم کی عمر زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سسم کی جو عمر رکھی تھی دنیا سے وصال کرنے کی، تو اس کے بعد کوئی ایسا رہنا چاہیے تھا، ضرورت تھی جو آپ سسم کے بعد
علم دے سکے، سکھا سکے اور یہ پریچ کر سکے کہ آپ سسم کیسے نمونہ تھے، یہ بتانے کے لیے اپنے شوہر کو کے لیے مطلب ایک بیوی سے زیادہ قریب کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک بیوی ہی ہے جو اپنے شوہر کو پوری طریقے سے مکمل جانتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ بھی ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن بیوی کا ساتھ مرتے دم تک، آخری دم تک رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو چنا، تو بیوی کی اگر کم عمر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ جتنا زیادہ زندہ رہیں گی اتنا زیادہ ٹائم تک وہ علم جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتی رہیں گی۔ اور اس کے پیچھے کچھ اور بھی ایک حکمات تھیں، جیسے کہ آپ جو تھیں وہ صرف ایک بہت بڑی عالم ہی نہیں تھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص ٹیلنٹ دیا تھا کہ آپ کی میموری حد سے زیادہ اسٹرانگ تھی، میموری پاور، ہاں بہت زیادہ اسٹرانگ، حافظہ بہت زیادہ، جی آپ اتنی ایکسٹراڈنری تھی کہ کوئی بھی بات جو آپ کے کانوں تک آتی آپ اسے کبھی بھولتی نہیں تھی، اور جس چیز کو آپ دیکھ لیتی تھی وہ آپ کو تا زندگی یاد رہا۔ تو بعد میں علم دینے میں، علم سمجھانے میں یا صحابیوں کو پڑھانے میں بہت مددگار اور معاون ثابت ہوئی، اور آپ سے ابو ہریرہ کے علاوہ آپ سے ہی سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ منقول ہیں، اور لائف اسٹائل اور پرسنل حالات اور معاملات جو تھے وہ آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی حکمت تھی آپ کی کم عمری میں آپ سسم سے شادی ہونے کی، جس کو ہمارے لوگ نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کا جواب دینا پسند کرتے ہیں، جبکہ اس پہ اتنے ایشوز ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں بہت آسان سی چیز ہے اس کو بتانا اور سمجھانا۔ تو ان کی شادی کو لے کر بھی بہت ساری گستاخیاں کی جاتی رہی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کا ذکر آیا۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے خاتون کے لیے؟ بہت زیادہ نالجیبل تھیں، علم آپ کے بعد یہ بہت سالوں تک زندہ رہیں، علم دیتی رہیں۔ دوسرا آپ بہت اچھی سیاست دان تھیں، مطلب چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، تو چاروں خلفاء جو تھے وہ آپ سے کئی بار کئی معاملات میں مشورہ کرنے آتے تھے۔ تو آپ سیاست دان کیوں تھیں؟ کیونکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنگت پائی، اس میں جو سیکھا، اسی کو بیس بنا کے یہ آگے کے معاملات یا مسئلے جو پیش آتے تھے اس میں مشورہ دے دیا کرتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری کی وجہ سے ہی اسلام کو بہت فائدہ پہنچا اصل میں، تو اللہ کی بڑی حکمت تھی اس میں۔ تو ہم پروگرام کے آخر میں آتے ہیں کہ امہات المومنین کی مبارک زندگیوں سے ہماری خواتین کو کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا رہنمائی حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارا جذبہ یہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کا کروڑوں کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا یا ہمیں اسلام سے روشناس کیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اسلام سے بے بہرا رہتے تو پھر ہم کفر کے اندھیروں میں اور شرک میں مبتلا ہوتے، اور پھر ہمارے لیے دنیا بھی جہنم ہی جیسی تھی اور آخرت بھی جہنم ہوتی۔